जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्या इमरान खान साहब के ऊपर फौजी अदालत में मुकदमा चलाने की तैयारी की जा रही है? इस हवाले से कुछ तफसीलात हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा। इमरान खान की एक बहन के ऊपर करप्शन का इल्जाम लग रहा है और मीडिया एक मुबैना करप्शन का स्कैंडल रिपोर्ट कर रहा है, उसके ऊपर भी रोशनी डालेंगे। और कराची का मेयर कौन होगा, इस पे भी गुफ्तगू करेंगे। हम शुरू करेंगे कराची के मेयर से, क्योंकि फिर आपको समझने में आसानी होगी कि इमरान खान साहब के ऊपर किस तरह का मुकदमा चल सकता है और उनकी जमात के साथ क्या हो सकता है। अच्छा, इस वक्त कराची के मेयर की खबर आपको पता है, मार्केट में बड़ी गर्म है, मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। जमात इस्लामी के जो हाफिज नईमुर रहमान साहब हैं, वो कैंडिडेट हैं जमात इस्लामी के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और मुर्तजा वहाब साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट। और पीपल्स पार्टी ये बजिद है इस चीज के ऊपर, और वो हर जगह पे ये कह रहे हैं कि जनाब मेयर हमारा होगा। और यहां तक कि सईद गनी साहब ने कल कहा कि हाफिज साहब अपना नाम तब्दील करके उसके साथ मेयर लगवा लें, जाएं नादरा से राब्ता करें, वहां पे जाके अपना नाम तब्दील कर लें, साथ मेयर लगवा लें, इसलिए कि उन्होंने किसी सूरत में मेयर नहीं बनना। वो एक ही सूरत में मेयर उनके नाम के साथ लिखा जा सकता है कि वो अपना नाम तब्दील कर लें। अब आप सोच रहे होंगे कि पीपल्स पार्टी की यहां पे अक्सरियत होगी, इसलिए वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं। जमीनी हकायक ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की 193 नशिस्तें हैं, 193 वोट हैं, और पीपल्स पार्टी के 155 वोट हैं, और टोटल नंबर जो आपको रिक्वायर्ड नंबर है वो 186 का है मेयर बनने के लिए। तो जेआई और पीटीआई के तो वैसे ही 193, ये 155 के साथ इस किस्म के दावे और इस किस्म की बातें क्यों कर रहे हैं? ये सोचने की बात है ना। अगर ये इनके साथ पीएमएलएन वाले भी मिल जाएं और इनके जो दीगर इत्तेहादी हैं सारे भी मिल जाएं, तो फिर भी ये 176 से ज्यादा इनकी सीटें नहीं बनती हैं। पर ये बजिद हैं कि जनाब मेयर हमारा ही होगा। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि इस वक्त जो है वो किस किस्म की सूरत हाल है। अच्छा, अब इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा तारीख में जाना पड़ेगा। ये कोई पहली दफा ऐसा नहीं हो रहा, आपको पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री के ऊपर जाना पड़ेगा। और ये चीज मैंने तकरीबन आज से 1.5-2 साल पहले अपने एक व्लॉग के अंदर बना के आपके साथ शेयर भी की थी। अगर आप पीछे चले जाएं, ये जो है डेमोक्रेटिक पार्टी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसके किरदार को अगर आप देखें कि 1977 में जब इलेक्शंस हो रहे थे, तो जो भुट्टो साहब के खिलाफ जिन्होंने इलेक्शन लड़ना था, मौलाना जान मोहम्मद साहब, जो मौलाना अब्बासी भी उनको कहते हैं, उनको वहां की मुकामी इंतजामिया ने अगवा कर लिया था। ये उन्होंने इल्जाम लगाया कि जी मुझे मुकामी इंतजामिया ने उठा लिया ताकि मैं कोई अपने कागजात नामजदगी न जमा करवा सकूं। और भुट्टो जो जमहूरियत का, जिसको देवता के तौर पे हमें यहाँ पे बताया जाता है, पीपल्स पार्टी वाले बताते हैं, उनकी ख्वाहिश ये थी कि वो बिला मुकाबला मुंतखब हो। तो ये जो आप सिंध से खबरें सुनते हैं ना कि जी वो ये बंदा बिला मुकाबला मुंतखब हो गया, वहां पे भी बिला मुकाबला कोई मुकामी हुकूमत में मुंतखब हो गया, ये इनकी पुरानी रिवायत है। ये आज से ये सिलसिला शुरू नहीं हुआ। और ये मैंने आज से 2-2.5 साल पहले, 1.5-2 साल पहले अपने एक व्लॉग के अंदर ये चीज आपसे शेयर की थी। और ये जो किस्सा है जान मोहम्मद अब्बासी साहब का, जिनको भुट्टो साहब के खिलाफ इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं दी गई थी, और ये कोई, मैं आपसे ऐसे बात नहीं कर रहा हूं, ये अगर आप सामने देखें ये खबर, ये इवन न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी खबर रिपोर्ट की है, क्योंकि उस जमाने में रॉयटर्स ने ये खबर रिपोर्ट की थी। पाकिस्तानी एक्यूजेस गवर्नमेंट ऑफ हैविंग ए रोल इन किडनैपिंग, जो है ये खबर है। और इसके अंदर वो आगे बताते हैं मौलाना जान मोहम्मद अब्बासी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ जो रिलीजियस पार्टी है राइट विंग जमात इस्लामी, उसके वो वाइस प्रेसिडेंट हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है कि मिस्टर अब्बासी सेड ही वाज हेल्ड कैप्टिव फॉर 2 days अर्लियर दिस मंथ, सो ही कुड नॉट फाइल नॉमिनेशन पेपर्स इन भुट्टोज होम, जो उनकी जो होम का हल्का है लारकाना। ये 1977 की खबर है। जी हाँ जी, 1977, 24 जनवरी 1977। तो भुट्टो साहब के मुकाबले में जिस बंदे ने खड़ा होना था, उसको कागजात नामजदगी जमा करवाने नहीं दिए गए, मुकामी इंतजामिया के जरिए उसको उठवा लिया गया। ये उस वक्त भी मीडिया ने रिपोर्ट किया था, और ये हमारी तारीख का हिस्सा। और ये मैं आज से 2-2.5 साल पहले मैंने जिस अर्ज की कि टीवी प्रोग्राम्स में भी इसका जिक्र कर चुका हूं, और अपने व्लॉग के अंदर भी मैं इसका जिक्र कर चुका हूं। और अब भी इस वक्त भी यही सूरत हाल है कि जनाब कराची में जो लोग हैं, इसी किस्म के इल्जामात लग रहे हैं कि पीपल्स पार्टी तो माइनॉरिटी में है, जो इत्तेहाद है जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो तो सामने जीतता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन वही कुछ किया जा रहा है जो 70 की दिहाई में होता रहा कि अपने मुखालफिन को हटा लो, साइड पे कर लो, इधर कर दो, उधर कर दो। जिस किस्म के इल्जामात उस वक्त लगते थे, जिस किस्म के इल्जामात उस वक्त आप देख रहे हैं कि अखबारात में सामने आ रहे हैं, उसी किस्म के इल्जामात इस वक्त भी सामने आ रहे हैं। अच्छा, अब मेयर कौन बनेगा, अब देखते हैं, पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप इस स्टोरी को जहन में रखें
اور آگے دیکھیں کہ کیا عمران خان صاحب کے اوپر فوجی عدالت میں مقدمہ چل سکتا ہے. یہ بات عمران خان صاحب نے خود بھی کہی ہے کہ جناب میرے اوپر جو فوجی عدالت میں مقدمہ چلانے کی یہ لوگ تیاری کر رہے ہیں, مجھے یہ لوگ ملٹری کورٹ میں لے جائیں گے, سزا دلوا دیں گے, ان کو لگتا ہے میں ڈر جاؤں گا, میں 27 سال سے جدوجہد کر رہا ہوں. خان صاحب نے بھی یہ کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ مجھے ملٹری کورٹ میں لے جائیں گے. دیگر سورسز بھی جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہیں, اور حکومتی شخصیات بار بار اس قسم کی باتیں کر رہی ہیں کہ جناب ان کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات چلیں گے. کوئی صحافی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان کے اوپر فوجی عدالت میں مقدمہ چلایا جائے گا, پاکستان تحریک انصاف کو بین کر دیا جائے, اس کو بین کر دیا جائے. کوئی کہہ رہے ہیں نہیں جی یہ جمہوری روایات نہیں ہے, ایسا جماعتوں کو بین نہیں ہونا چاہیے. لیکن اب یہ جو ساری صورتحال ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں. اگر آپ پیچھے چلے جائیں 1970 کی دہائی میں, تو جب بھٹو کی حکومت تھی تو اس وقت بھی عوامی نیشنل پارٹی کو, جی ہاں جی عوامی نیشنل پارٹی جو اس وقت عوامی نیشنل پارٹی ہے, اس وقت نیشنل عوامی پارٹی تھی ولی خان صاحب کی پارٹی, اس کو بین کیا گیا تھا بھٹو کے دور حکومت میں, اور ان کے اوپر غداری کے مقدمات چلائے گئے تھے. حیدرآباد ایک ٹریبیونل بنا تھا بدنام زمانہ, جس کے اندر سیاسی مخالفین کے اوپر دہشت گردی نہیں غداری کے مقدمات چلائے گئے تھے, اور نظریہ پاکستان کے خلاف ہیں یہ لوگ, اس وجہ سے ان کے اوپر یہ مقدمات چلائے جا رہے ہیں. یہ اس دور میں چلائے گئے تھے, اور اس سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا, جس طریقے سے ولی خان صاحب کی گرفتاری بھی ہوئی, پھر ایک جگہ پہ وہ لیاقت باغ کے اندر جلسہ وغیرہ کر رہے تھے, وہاں پہ فائرنگ وغیرہ ہوئی, وہاں پہ ان کی کافی لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی, لیکن اس کے باوجود انہوں نے مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھا. یہ ساری ہماری تاریخ کا حصہ ہے. اور ولی خان صاحب اگر چاہتے تو اس وقت ان کو کہا گیا تھا کہ جی آپ پشاور میں جب جا رہے ہیں تو اپنے جنازے لے کے نکلیں, کیونکہ ان میں جن لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی تھی وہ میجورٹی پشتون تھے, اور نیب نیشنل عوامی پارٹی سے ان کا تعلق تھا, اور اس وقت بڑا مسئلہ بن سکتا تھا ایتھنک بنیادوں کے اوپر. لیکن ولی خان صاحب نے بردباری کا مظاہرہ کیا, اور ہمیں بچپن سے یہ بتایا جاتا رہا ہے کہ جی ولی خان صاحب بڑے برے تھے, تو ان کی باچا خان بہت برا تھا, تو وہ یہ تھا. لیکن کچھ جو چیزیں ہیں جو تاریخ کا حصہ ہیں وہ آن ریکارڈ لانا بڑا ضروری ہے. پر اینی وے پھر ان کی جو مذاکرات وغیرہ بھی بھٹو صاحب سے ہوتے رہے, وہ لمبی سٹوری ہے, میں اس میں لمبا نہیں جاؤں گا, اس لیے کہ پھر ہم اپنے ٹاپک سے ہٹ جائیں گے. آخر میں نتیجہ یہ نکلا کہ 1975 میں بھٹو نے ولی خان صاحب کی پارٹی کو ہی, جی ہاں جی ولی خان صاحب کی پارٹی کو بین کر دیا, کالا دم قرار دے دیا. پھر انہوں نے ایک ٹریبیونل بنایا جی حیدرآباد ٹریبیونل, اس میں لوگوں کو انہوں نے ٹرائی کیا, ان کے لوگوں کے اوپر مقدمات چلے, اور ولی خان صاحب کے اوپر یہ بھی الزام لگا کہ ان کو اندرا گاندھی نے جناب 20 جو ہے پتہ نہیں ملین کے کتنے پیسے, یا کوئی اس قسم کے پیسے, بہت بڑی رقم ایک بھیجی ہے ان کو, اور پھر ولی خان صاحب اور کسی بندے کے تھرو بھیجی ہے. تو ولی خان صاحب نے بعد میں اس بندے کے اوپر سول مقدمہ بھی کیا, بھائی وہ پیسے کدھر ہے, ایز اے طنز کے طور پہ, ایز اے مطلب کہ ان کو دکھانے کے لیے کہ جناب یہ پیسہ کدھر ہے, ہمیں بھی تو پتا چلے جو ہمارے اوپر الزام لگ رہا ہے. اور اس میں مختلف شخصیات کو وہاں پہ گرفتار کیا گیا, اور حیدرآباد ٹریبیونل میں جن جن کے مقدمات چلے اس میں بھی مختلف شخصیات شامل ہیں. اگر اس میں ایک شخصیت کا نام میں لینا چاہوں گا, جو حبیب جالب صاحب, جن کے شعر بڑے پڑھے جاتے ہیں اور آج کل بھی بڑے لوگ آپ کو ان کے شعر سناتے ہیں, تو حبیب جالب صاحب کو بھی حیدرآباد ٹریبیونل میں چلایا گیا. ان کا مقدمہ ٹوٹل جو ہے اس میں 50 سے زیادہ لوگ تھے جن کے اوپر جو ہے اس قسم کے مقدمات چلائے گئے. پر یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ تاریخ ہے ان لوگوں کی, جو اس وقت حکمران ہیں پاکستان پیپلز پارٹی والے, ان کی یہ تاریخ ہے کہ یہ اپنے سیاسی مخالفین کو اسی طرح کچلتے ہیں, ان کے اوپر غداری کے. تو اب ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھیں, اور پھر اس کے بعد اب دوسری پارٹی جو ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے کیا کچھ کہہ رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. جی مستقل ان کا ایک بیانیہ ہے, یہ فتنہ ہے, یہ فساد ہے, اس فتنے کو ختم کر دو. اب ایک سال سے یہ دیکھ لیں, تو اب ان کو سامنے رکھیں, اور اب اسی قسم کے الزامات پاکستان تحریک انصاف پہ لگائے جا رہے ہیں کہ جناب وہ غدار پارٹی ہے, وہ پاکستان کے خلاف ہے, ان کے اوپر فوجی عدالتوں میں مقدمات چلائے جانے چاہیے. اور کچھ مقدمے تو چلنے شروع ہو گئے, کچھ لوگوں کو بھیج بھی دیا گیا ہے فوجی عدالتوں کے پاس, وہ مقدمات وغیرہ چل رہے بھی ہیں. اچھا, اب عمران خان صاحب نے بھی یہ کہا کہ میرے اوپر بھی یہ اس قسم کا مقدمہ چلا سکتے ہیں اور فوجی عدالت کے ذریعے مجھے سزا دلوا سکتے ہیں. اب عمران خان کے اوپر یہ مقدمہ چلے گا یا نہیں چلے گا, اس وقت حکومت کی خواہش تو ہے کہ اس قسم کا مقدمہ چلایا جائے, لیکن کیا عالمی سطح کے اوپر اس کو قبول کیا جائے گا, اس کا کیا ری ایکشن آئے گا, یہ ساری چیزوں کے اوپر سوچ بچار ہو رہا ہے. اور اس کا مقصد یہ ہے, اس کا مقصد کیا ہے ان ساری باتوں کا اور اس طرح کے گفتگو کا, کہ ایک طرح سے عمران خان کو انڈر پریشر آپ لیں
اور وہ ڈر کے کہہ دے کہ جناب ٹھیک ہے جناب میں سیاست سے سائڈ پہ ہو رہا ہوں، جناب میرے اوپر یہ بھی کرپشن کا آ گیا، اب تو میرے اوپر غداری کا معاملہ آ رہا ہے اور فوجی عدالت کی بات ہو رہی ہے، تو لہٰذا میں سیاست چھوڑ دوں، میں سائڈ پہ ہو جاؤں، وہ ان بنیادوں کے اوپر سوچنا شروع کر دے، اس لیے ان کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ اس کے اوپر بھی عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر میں نے کرپشن کی ہوتی تو میں ملک سے بھاگ جاتا جیسے دوسرے بھاگ جاتے ہیں، مگر میں سارے کیسز فیس کروں گا کیونکہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ تو ان کا یہ فیصلہ ابھی گزشتہ روز بھی انہوں نے اپنے خطاب کے اندر بھی یہ باتیں وغیرہ کی، اور میں نے آپ کو اس سے پہلے ہی اپنے ویڈیو کے اندر بتا دیا تھا کہ عمران خان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جو بھی مقدمہ ہوگا، جو کچھ بھی ہوگا، وہ اس کو فیس کریں گے پاکستان کے اندر ہی اور مقدمات کا سامنا کریں گے، اور یہ پھر حکومت کے لیے بڑا چیلنج ہوگا۔ اتنا آسان نہیں ہوگا کہ آپ پارٹی پوری کو بین کر دیں اور فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلا دیں اور ادھر ہی آپ کو سزائیں دے دیں اور عالمی سطح کے اوپر اس کا کوئی ری ایکشن نہ آئے۔ لیکن میں نے آپ کو ہسٹری بتائی ہے کہ یہ جو آپ کراچی کے میئر کا الیکشن دیکھیں اور اس میں پیپلز پارٹی کی خواہشات دیکھیں اور ماضی میں دیکھیں کہ بھٹو صاحب 70 کی دہائی میں کیا کچھ کرتے رہے، کسی دن موقع ملا تو تفصیلاً ویڈیو آپ کو بتاؤں گا کہ اس دور میں اور کیا کچھ ہوتا رہا، جو آپ کو یہ بتاتے رہے تھے کہ جی بھٹو بڑا پاپولر تھا، عمران خان بھٹو جتنا پاپولر ہو گیا، بھٹو کبھی بھی پاپولر نہیں تھا پورے پاکستان میں۔ وہ مشرقی پاکستان میں بھٹو کو کتنے ووٹ پڑتے تھے؟ بھٹو کو جب الیکشنز ہوئے تھے جن کے بعد پاکستان ٹوٹا تھا، بھٹو کو اس میں 80 کے قریب سیٹیں ملی تھیں، اور شیخ مجیب الرحمان صاحب کوئی تقریباً 160 سے زیادہ ان کی سیٹیں تھیں، تو بھٹو صاحب کی آدھی سیٹیں تھیں، ووٹ بینک بھی بھٹو صاحب کا آدھا تھا شیخ مجیب الرحمان صاحب سے، اور ملک ٹوٹا اور بھٹو پھر وزیر اعظم بنے۔ لیکن یہ میتھ آپ کو بتائی جاتی ہے جی بھٹو بڑے پاپولر تھے، اور جدھر وہ پاپولر تھے جہاں پہ باقی جو پاکستان بچا وہاں پہ وہ اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ کیا کر رہے تھے اس کی بھی ایک چھوٹی سی مثال میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی، اور یہ سب تاریخ کا حصہ ہے، اس کو آپ گوگل کر کے ڈھونڈ سکتے ہیں، بکس میں پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، عمران خان صاحب کی اب بہن کا بھی ایک مبینہ سکینڈل سامنے آیا ہے۔ خان صاحب نے کل یہ باتیں کرتے ہوئے بھی یہ بات بتائی کہ میری بہنوں کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، ان کو میں نے خود بھی یہ کہا کہ جناب آپ ملک سے باہر چلی جائیں، آپ لوگ ملک سے باہر چلی جائیں تاکہ جو ہے پریشر جو آپ کے اوپر ہے مجھے اس چیز کا اندازہ ہے، لیکن میری بہنوں نے کہا کہ ہم باہر نہیں جائیں گی، ہم یہیں رہیں گی، آپ کے ساتھ رہیں گی ہم۔ خان صاحب کی بہنوں نے یہ خان صاحب کو بتایا، اور کل ہی اس حوالے سے خان صاحب نے بات کی ہے۔ اور اب یہ جو مبینہ کرپشن کا سکینڈل رپورٹ ہو رہا ہے، پہلے رپورٹ کیا گیا کہ جناب کوئی زمین کی خریداری میں کوئی کرپشن کا معاملہ ہے اور تحقیقات ہو رہی ہیں عمران خان صاحب کی بہن کے اوپر اور ان کے ہسبینڈ کے اوپر، اور اب یہ میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، یہ 24 نیوز محسن نقوی صاحب کا جو ادارہ ہے یہ اس کی سٹوری سامنے ہے، عجب کرپشن کی غضب کہانی، عمران خان کا خاندان بے نقاب، یہ جناب ہے۔ ایک اور پہلے بھی جو سٹوری مئی کے مہینے میں آئی تھی کہ جی وہ یہ اس کو میڈیا نے رپورٹ کیا تھا کہ عمران خان کی بہن عظما خان کی زمین خریداری میں خرد برد پر چھان بین شروع ہو چکی ہے، اور پنجاب کا جو اینٹی کرپشن کا محکمہ ہے وہ اس کی جو ہے کرپشن کی جو اسکینڈل کی جو ہے وہ تحقیقات کر رہا ہے، پنجاب کا اینٹی کرپشن کا محکمہ۔ اچھا، اب یہ ایکسپریس کی خبر ہے آج کی، چیئرمین پی ٹی آئی کی بہن اور بہنوئی پر مقدمہ درج، 6 ارب کی زمین 13 کروڑ میں خریدنے کا الزام ہے جناب ان کے اوپر، اور ساتھ جو ہے نا اسی جو ایکسپریس کی نیوز ہے اسی کے اندر یہ ایف آئی آر بھی دی گئی ہے جو ان کے اوپر ایف آئی آر ہوئی ہے۔ اب اس ایف آئی آر کو دیکھیں تو یہاں سے اصل کرپشن کی غضب کہانی کی عجب داستان جو ہے نا وہ شروع ہوتی ہے۔ جو کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس ایف آئی آر کو دیکھیں تو اس میں لکھا گیا ہے کہ جو رقبہ اس کا انتقال ہوا ہے وہ 30 فروری 2022 کو، 30 فروری کے مہینے میں 30 تاریخ ہوتی ہی نہیں ہے۔ یہ آفیشیل محکمہ پنجاب کے جو اینٹی کرپشن کا محکمہ ہے، یہ اس کی آفیشیل ایف آئی آر ہے جو ایکسپریس نیوز نے شیئر کی ہے۔ اس کے اندر جناب لکھا ہے کہ 30 فروری کو جناب یہ کرپشن کا جو سکینڈل ہے اس کی اہم پیش رفت یہ ہے کہ 30 فروری کو اس زمین کا انتقال ہوا۔ اس کے اوپر عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں انتظار حسین پنجوتا صاحب، انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کی، اس لیے کہ سارے مقدمات یہ لوگ لڑ رہے ہیں، آپ کو پتا ہے خان صاحب کے جو وکیل ہیں ہر جگہ پہ آپ کو نظر آتے ہیں، اس میں بیرسٹر سلمان ابو ذر نیازی صاحب بھی ہیں، نعیم حیدر پنجوتا صاحب بھی ہیں جن کا سر بھی پاڑا گیا تھا ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جو ایک غیر قانونی گرفتاری کی تھی پاکستان رینجرز نے وہاں پہ، غیر قانونی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم دیا تھا، یہ فیصلہ دیا تھا کہ یہ گرفتاری غیر قانونی ہے۔ اچھا، انہوں نے جناب ٹویٹ کی اور اس ٹویٹ کے اندر وہ لکھتے ہیں، کبھی اتوار کے روز مجسٹریٹ اور اس کا پورا عملہ دفتر میں ٹی وی دیکھنے جاتا ہے۔ اس قسم کی یہ بھی ایف آئی آر جو ہے نا کہ جو مجسٹریٹ صاحب ٹی وی دیکھ رہے تھے تو یہ چیز کہہ دی تو وہ کہہ دی تو یہ مقدمہ درج کر لیا جائے۔ اور اب فروری کی 30 تاریخ بھی اسی حکومت کے دور میں دیکھنے کو ملی ہے۔
عمران خان اور ان کی بہن پر اینٹی کرپشن الزامات کی سچائی کا اندازہ 30 فروری کو ہونے والے انتقال کی صورت میں ثابت ہے کہ اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ عجب کرپشن کی غضب کہانی کہ 30 فروری کو جناب جو یہ کرپشن ہوئی ہے جو مہینے کی تاریخ ہی نہیں تھی. پاکستان نے ایسی ترقی پہلے کبھی نہیں دیکھی. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو بیرسٹر ابوذر سلمان نیازی ہیں وہ بھی خان صاحب کے وکیل ہیں مختلف مقدمات کے اندر, انہوں نے بھی یہ ایف آئی آر شیئر کی جو درج ہوئی ہے ایف آئی آر. وہ لکھتے ہیں کہ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ پنجاب ہیز مارکڈ اٹس نیم ان ہسٹری. انہوں نے جو اینٹی کرپشن پنجاب کا محکمہ ہے انہوں نے تاریخ میں اپنا نام لکھوا لیا. اٹ ہیز ہیپنڈ ٹوائس بفور. یہ آج سے پہلے 2 دفعہ ہوا ہے. ایک دفعہ سویڈن میں اس کا اردو ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں, نے 1712 میں کیلنڈر میں 30 فروری کی تاریخ جو ہے وہ ڈال دی تھی, اور اس کے بعد پھر جو ہے جو سوویت یونین تھا انہوں نے 30 فروری کی تاریخ 1930 اور 1931 میں کہا تھا, آبزرو کی تھی 30 فروری کی تاریخ. کانگریچولیشنز گورنمنٹ آف پنجاب. ٹھیک ہے, انہوں نے پنجاب کی نگران حکومت کو مبارکباد بھی دے دی کہ آج سے صرف 2 دفعہ تاریخ میں ایسا ہوا ہے, آج سے پہلے کہ کبھی کسی نے کوئی ایسی بات کی ہو. لیکن یہ تاریخ ساز دور ہے, تاریخ ساز جمہوریت ہم دیکھ رہے ہیں, اور تاریخ ساز ہمیں فیصلے نظر آ رہے ہیں. اور عجب کرپشن کی غضب کہانی کہ 30 فروری کو یہ انتقال ہوا, اور یہ جو ہے ایف آئی آر کی کاپی جو ایکسپریس نیوز نے بھی شیئر کی اور خان صاحب کے اپنے وکلا نے بھی شیئر کی, اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا کرپشن کا اسکینڈل ہے. آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے اتنی کرپشن کی ہے کہ انہوں نے مہینے کے اندر بھی دن بڑھا دیے. نہ صرف اپنے بینک بیلنس بڑھائے ہیں ان لوگوں نے تو مہینوں کے اندر دن ایکسٹرا ایڈ کر دیے ہیں عمران خان اور اس کے خاندان نے. تو میرے خیال میں اس کرپشن کی کہانی کے اوپر اور اس کرپشن کے اسکینڈل کے اوپر عالمی سطح کے اوپر اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے حکومت کو ایک کمپین چلانی چاہیے تاکہ دنیا کو پتہ چل سکے کہ جناب اس وقت پاکستان کے اندر ہو رہا کیا ہے. اینی امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.